वेलकम बैक नाज़रीन। वक्फे से बाद दोबारा आपको खुश आमदीद कहता है पब्लिक फोरम में। और आपको ये बताता चलूँ कि आज हम बात कर रहे हैं जो सेकंड लॉकडाउन है उसके आधा हिस्सा गुजर गया है, तो हमने ये जायज़ा लेना है कि क्या ये लॉकडाउन की वजह से कुछ केसेस कम हुए हैं, ये ज़्यादा हुए हैं, या उसी तरह सारा कुछ बरकरार है। तो आज हम बात करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे अपनी गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं। खालिद परवेज़ से पहले बात हो रही थी। खालिद परवेज़ साहब ने बताया कि जो स्कॉटलैंड है उसकी जो सूरत हाल है उसके हवाले से आपको आगाही दी है। अब लंदन की तरफ बढ़ते हैं और वसीम काज़मी साहब से पूछते हैं। वसीम काज़मी साहब, क्या सिचुएशन है लंदन की? अच्छा जी, काजी साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल करने का। जहाँ तक लंदन का की सूरत हाल का जिक्र है तो वो यहाँ पे देखें, एक एक बात बड़ी अहम है जो समझने वाली। ये जो फैक्ट्स एंड फिगर की बातें हैं ये तो रोज सोशल मीडिया पे आती रहती हैं, और ये जो बाकी चीजें हैं जो लोगों में खौफ हरास की जो 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 कैफियत है इस वक्त, उसको थोड़ा सा जो है वो रिड्यूस करने के लिए मैं ये बता बता दूं कि अभी पिछले लास्ट वीक ही मेरी स्वीडन में हमारे एक कज़न होते हैं वहाँ पे, वो गौतमबर्ग यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं और जेनेटिक साइंस से भी उनका ताल्लुक है। मेरी उनसे बात हो रही थी इसी हवाले से, तो वो कह रहे थे कि उन्होंने मुझे बताया कि बेसिकली जो कोरोना वायरस की जो शिद्दत है वो उसमें कोई कमी बेची वाला कोई ऐसी रिसर्च हमारे सामने नहीं आई, लेकिन ये जरूर है कि नए केसेस की सूरत में लोगों मुख्तलिफ ममालिक में, जैसा कि अभी बरतानिया में भी जो है ये जो टेस्ट की जो किए जा रहे हैं इनकी रफ्तार को थोड़ा तेज किया गया, इनमें से एरर को रिमूव किया गया है। तो वो लोग जो पहले शायद पॉजिटिव या उसमें टेस्ट में फिगर में नहीं थे, अब वो आना शुरू हो गए हैं दोबारा से। तो वो वही लोग हैं जो पहले से कहीं पॉजिटिव थे, लेकिन वो चूंकि इस एरर की वजह से और हॉस्पिटल्स और डॉक्टर से रजू ना करने की सूरत में वो लोग पहले से जो है इस फिगर में वो ऑलरेडी थे। तो जहां तक अभी एक बड़ी दिलचस्प बात की नीलम साहिबा ने कि वो लोग जो हैं वो सोशल मीडिया पर पोस्टें लगा रहे हैं दुआओं की, और वो तो ये बड़ी जबरदस्त बात है। आज ही मैंने इसको ऑब्जर्व किया और मैंने इसको रिपोर्ट में शामिल किया कि लोग अब गाड़ियों में भी तस्वीरों की जगह पे फेस मास्क लटकाए फिरते हैं। तो मतलब अब खौफ का ये आलम हो चुका है कि अब इसको थोड़ा सा रिड्यूस करने की बहुत जरूरत है। और रिसेंट जैसे कि अभी प्रोग्राम से पहले काजमी साहब से मेरी बात हो रही थी कि एक जर्मन साइंटिस्ट हैं जेनेटिक साइंस के, उनका मैं आर्टिकल पढ़ रहा था। आई एम रियली वेरी सॉरी कि मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा उनका नाम, तो वो मैं नाम नहीं बता सकता अभी फिलहाल। तो वो उन्होंने मैंने उसको ट्रांसलेट करके पढ़ा, तो उसमें लिखा हुआ था कि ये जो कमिंग विंटर में नॉर्मलाइजेशन की जो बात हो रही है, और जो ये बात हो रही है कि आने वाला मौसम सरमा जो है इसमें बेहतरी आएगी, वो इस उसकी उसकी वो इसी हवाले से बात कर रहे हैं, क्योंकि जो केसेस की तादाद है वो एक खास खास नुक्ते पर जाकर फिर रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी। ये वापस जो है वो उसकी तादाद या उसकी वो जो उसका ग्राफ जो है वो पहले जैसे जो हालात की तरह से नहीं होगा। तो और अब जो है वो डेथ टोल भी है, वो आप उस पर भी नजर डालें तो अगर आप उसको देखेंगे तो वो पहले जैसा नहीं है। लेकिन लोगों में सही बात है कि बहुत खौफो हरास है। यहाँ लंदन में ट्रांसपोर्टेशन में वैसे ही लोगों की बहुत कम दिलचस्पी देखने में आ रही है। लोग शायद अब फिर से दोबारा से पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इस्तेमाल नहीं करते। दूसरी तरफ देखें तो मार्केटों में बहुत कम रश है। कुछ दुकानें जो हैं वो जैसे कि हुकूमती हदायत पर अमल करते हुए जो नॉन जो एसेंशियल जो शॉप्स हैं, जो आइटम्स की जो शॉप्स हैं वो बंद हैं। तो उसकी ये भी वजह है। दूसरी है कि कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिनका रोजमर्रा जिंदगी के साथ बड़ा अहम ताल्लुक है। वो उनमें एक से जायद और 10 से जायद और 20 से जायद लोग जो हैं वो रोजगार से वाबस्ता रहे। तो जैसे ही ये सारा लॉकडाउन जो नेशनल लॉकडाउन जो अनाउंस किया गया, उसके बाद ये डिफाइन नहीं किया गया। इसमें ये बहुत बड़ी गलती रही कि डिफाइन नहीं किया गया कि वो जो सेक्टर, जैसे कि अब कारों की वर्कशॉप्स के मसाइल हैं, अब वहाँ पे कार वॉश के हवाले से
اور اس طرح کے جو کونے خدرے میں بیٹھے ہوئے لوگ جو اپنے مطلب آپ کہہ سکتے ہیں 200 سے 300 افراد پر مشتمل مطلب خاندانوں کا روزگار جن سے وابستہ تھا، ان کو کہیں بند کیا گیا، کہیں کھولا گیا. تو یہ اور طرح کی بڑے ساری چیزیں اکبر کے دوسری جو لہر ہے اس میں سامنے آئی ہیں. صحیح صحیح ہے. لوگ چلیں لوگ اس پر آپ سے کوشچن بھی کریں گے. میں چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب سے ابتدائی تھوڑی سی معلومات لی جائے کہ یہ اس وقت ہاسپٹلس کی کیا صورتحال ہے اور کس قدر مریض جمع ہو چکے ہیں ہاسپٹلس میں. ڈاکٹر صاحب آپ نے گفتگو سنی اسکاٹ لینڈ سے لے کر لندن تک، اور یہاں اب برمنگھم میں آپ خود موجود ہوتے ہیں، تو آپ بتائیے گا کیا سچویشن ہے؟ سچویشن کافی گمبھیر ہے، کافی تشویشناک ہے. ہمارے پاس کیسز کی تعداد جو ہے وہ کنٹینیوسلی انکریز ہو رہی ہے، اور ایمرجنسی یا ایکیوٹ کیئر میں بھی اور مریضوں کی تعداد میں کافی اضافہ ہوا ہے. اس ہفتے سے یعنی کہ جو منڈے سے یہ ہفتہ شروع ہوا ہے، تو برمنگھم کے جتنے ہاسپٹلز ہیں اس میں جو الیکٹیو آپریشنز ہیں وہ سارے کینسل ہو گئے. اور جو آج کی میرے پاس فگر ہے اس میں جو ہلاکتوں کی تعداد ہے مڈلینڈز میں، وہ تعداد نارتھ ویسٹ اور مینچسٹر کے مقابلے میں برابر ہے. جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ مینچسٹر سائڈ میں انفیکشن کا ریٹ کہیں زیادہ تھا کنٹری کے دوسرے علاقوں کے مقابلے میں، اور انفیکشن وہاں پہ برمنگھم کے مقابلے میں 2 ہفتے آگے ہیں وہ ہم سے. تو اگر یہ ریٹ برقرار رہا کہ اب ہمارا ڈیتھ ٹول، تو آگے کے 2 سے 3 ہفتے جو ہے وہ کافی چیلنجنگ ہوں گے. جہاں تک ڈیتھ ریٹس کا تعلق ہے، جیسے نیلم بی بی نے فرمایا، یہ جو ٹوٹل ڈیتھ فگر ہوتی ہے یہ ان لوگوں پہ مشتمل ہوتی ہے جن کے پچھلے 1 مہینے کے اندر کورونا ٹیسٹ پازیٹیو آئے ہوں. تو یہ ریفلیکٹ نہیں کرتی کہ اس میں انفیکشن کتنے، یہ زیادہ تر ان لوگوں پہ مشتمل ہے جو کہ کافی عرصے سے بیمار چل رہے ہیں. اور اگر آپ پرانے فگر سے کمپیئر کریں کہ نومبر دسمبر جنوری میں جب یہ نارمل فلو میں خاص طور پہ ایلڈرلی میں اور جو بیماریوں میں مبتلا لوگ ہیں ان کی اموات کا ریٹ بڑھ جاتا ہے مختلف بیماریوں کی وجہ سے، تو اس کو کمپیئر کر کے اور کووڈ کی وجہ سے جو اس میں انکریز ہوئی ہے تو اس میں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہے. لیکن ہاں یہ بات بالکل دوسرے ہمارے ساتھی کہ خوف و ہراس کا ایلیمنٹ بہت زیادہ ہے، اور خاص طور پہ مڈلینڈز میں بھی جہاں پہ ایتھنک مائنورٹیز اور ایشین کمیونٹی کہیں زیادہ تعداد میں موجود ہے، اور زیادہ تر لوگ جو افیکٹ ہوئے ہیں پہلے بھی اور اس دفعہ بھی سیکنڈ راؤنڈ میں بھی ان کی تعداد ایشین کمیونٹیز میں بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے کمیونٹی میں کافی زیادہ اینکشسنس ہے، کافی زیادہ اضطراب ہے، اور کافی زیادہ پریشانی کی لہر ہے. صحیح ہے. اچھا یہ بتائیے خالد پرویز صاحب، ڈاکٹر صاحب کی طرف بے شمار ڈاکٹر صاحب کوسچن آئے ہوئے ہیں اور وہ آپ سے بات کریں گے، لیکن خالد پرویز صاحب سے پوچھتے ہیں کہ خالد پرویز صاحب وہاں کیا سچویشن ہے بزنس کی اس وقت؟ بزنس کی کیا سچویشن ہے وہاں؟ جی اب سب صورتحال یہ ہے کہ بزنس کے تقریباً تمام لوگ پریشان ہیں، اسپیسیفکلی جو ریسٹورینٹ جو ہے انڈسٹری یہ بالکل جو تباہ ہو چکی ہے. اور چونکہ شام کو کہتے ہیں 6 o'clock سے لے کے 4 گھنٹے بزنس ہوتا ہے، 10 o'clock 10 o'clock تک. اس کے علاوہ ٹیکسی والے کا بزنس بالکل خراب ہو چکا ہے، وہ بھی زیادہ پریشان ہے. اور ہمارے خاص کر ایشین لوگوں کو آپ کے پروگرام کی وجہ سے ریکویسٹ کروں گا کہ بہت سارے ہمارے ایشین کہتے ہیں جن کو کورونا وائرس ہوتا ہے مگر وہ ٹیسٹ کرنے نہیں جاتے، شاپ کے اوپر کام کرتے ہیں ہو جاتے ہیں، وہ گھر میں خود ہی میڈیسن وغیرہ کھاتے ہیں، اور یہ زحمت نہیں کرتے کہ جا کے کام ٹیسٹ کروا کے آئیں پتہ چلے پورا. گھر میں کچھ لوگ ہیں جو باڈی جو سروائو کر جاتی ہے تو پھر بھی وہ کام پہ جاتے رہے. بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جی ہمارے ایک ملنے والے ان کو پہلے پتہ چلا کہ ان کو تھا کر یار بخار ہوا 2 دن سے، پھر ان کی مسز ہوا، بچوں کو ہوا، مگر وہ احتیاط نہیں کرتے پورے گھر میں. یہ سچ جو ہوا کہ جو ہمارے خاص کر ایشین جو ہے نا ہمارے بہت سارے پاکستانی بھی بھائی، ان کو کافی لوگ جو اس بار جو ہے نا زیادہ جو لہر ہمارے لوگوں کو بہت زیادہ ہے.
एशियन जो है। सही तो बिजनेस बिल्कुल ही जो है अब मतलब खराब हो चुका है। रेस्टोरेंट हो गया, टैक्सी हो गया, और दूसरे गवर्नमेंट ने काफी रिलीफ भी दिया है, मगर फिर भी वो लोग घर से बाहर निकलते नहीं हैं। जो निकलते भी हैं वो जो पैसे जो है ना वो नहीं spend करते। जी। वसीम साहब आप बताइएगा कि वहाँ क्या स्कूल खुले चलिए हुए हैं? मैं एक इसमें जरा एक चीज ऐड कर दूं। खालिद साहब ने बात सही कही, जी लेकिन सिर्फ एशियन कम्युनिटी को ही टारगेट हमेशा से किया जाता है। मेरा इख्तलाफ है इस बात पे, हमेशा से रहा है कि पिछले जो लॉकडाउन में आपने देखा कि द मिरर के चीफ एडिटर ने एक बरतानवी वेल नोन मीडिया पे कहा कि 7,000 के करीब जो केयर हाउसेज में जो डेथ्स हुई हैं उनमें एक भी एशियन नहीं था। दूसरा ये था कि आप देखें इम्यूनिटी का लेवल जो है, डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, ये बेहतर बता सकेंगे, ये एशियन कम्युनिटी में कंपैरेटिवली दूसरी जो कम्युनिटीज हैं उनसे ज्यादा उसका रेट पाया जाता है। तो ये हमेशा से ये कहा जाता है कि ठीक है, इस पे बात ये यहाँ तक बात तो ठीक है कि हमारे जो कुछ लोग हैं जो लापरवाही का भी बहुत ज्यादा जो है वो मुजाहरा करते हैं। पार्कों में भी ज्यादा तादाद जो है वो एशियन कम्युनिटी की, लेकिन इसके साथ साथ ये भी देखें कि एशियन कम्युनिटी ही जो है जो ज्यादा काम और जो कमर्शियल सेक्टर में या आप यानी आप इसको मजदूर कह सकते हैं, मजदूर ज्यादा एशियन कम्युनिटी है, सेल्समैन ज्यादा एशियन कम्युनिटीज है ज्यादा। देखें ना, अब यहाँ पे ये भी तो हमने देखना है कि इस कंट्री की जो 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 मुआशी पहिया है उसको चलाने में एशियन भी कम्युनिटी का बहुत बड़ा किरदार है, तो उनको बाहर निकलना पड़ता है। तो ये भी आप कह सकते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि आप कहें कि अगर वो किसी काम के बगैर गैदरिंग पे बैठे हुए हैं तो उसको आप तनकीद का निशाना जरूर बना सकते हैं। हमारे यहाँ हमेशा से पिछले दिनों एक पूरी कंपेन चली, उसमें इंग्लिश मीडिया में भी बहुत जोरों शोर से ये वावेला किया कि जी एशियन कम्युनिटी के इलाकों में ये ज्यादा रेट है और ये सब ऐसा चल रहा है। तो ऐसा नहीं है। हमारे सेंट्रल लंदन के एरिया में हम पिछले है तो और इस तरह के एरिया हैं, हम जाते रहते हैं। आपको पता है काजमी साहब को कि हम वहाँ पे सारी रिपोर्ट्स बनाते रहते हैं। वहाँ पे इन्फेक्शन का रेट बहुत हाई है, लेकिन यह है कि अब बात तो वही है कि अवेयरनेस की कह लें थोड़ा सा फुकदान ये है कि हमारी कम्युनिटी में ये है कि अब जैसे खालिद साहब कह रहे थे कि अगर किसी को कोरोना के सिम्टम्स आए तो वो खौफ के आलम में या किसी भी वजह से वो राब्ता नहीं करते डॉक्टर से या मतलब हॉस्पिटल से, लेकिन वो दूसरी तरफ वो पाकिस्तान से या इंडिया से या कहीं से नुस्खे जरूर मंगवा लेते हैं कि इसका क्या मतलब इलाज किया जा सकता है। तो ये जरूर कमी है हमें। तो दूसरा उसके बहुत सारे मतलब और भी बहुत सारी रीजन ऐसी हैं जिसकी वजह से एशियन कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटीज के निस्बत ज्यादा बाहर निकलना पड़ता है और वो ज्यादा डिप्रेशन का शिकार है क्योंकि उसका रोजगार बहुत ज्यादा जो है वो मुंसलिक है आउटडोर पे। जी। डॉक्टर साहब से क्वेश्चन आए हुए हैं, बाहर से आए हुए हैं, कुछ दोस्तों ने मैसेज किए थे, तो डॉक्टर साहब से मैं चाहता हूं कि वो क्वेश्चन किए जाएं, लेकिन उससे पहले नीलम बात करेंगी और फिर डॉक्टर साहब से क्वेश्चन पूछते हैं। जी दूसरी तरफ मैं चाहूँगी, हमने काफ़ी डिस्कशन किया वैक्सीन के बारे में, जो टेस्टिंग जो रिज़ल्ट्स आ रहे हैं करंटली कोविड पॉजिटिव के। ऑल्सो मैं उसके ऊपर एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी, फिर हम वापस हमारे जो गेस्ट हैं उनसे डॉक्टर साहब से पूछूँगी कि ये जो मीडिया में बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट दी की थी कि जो डेथ्स थे जो एक्चुअली कोरोना की वजह से कोज़ नहीं हुई थी और वो भी उनकी जो डेथ्स हुई हैं उनकी वजह उन्होंने कोरोना लिख दी थी कोविड-19, तो ऑब्वियसली वो भी फिगर्स इसमें इंक्लूड हो रहे हैं। सो रियलिस्टिकली अगर फिगर्स देखा जाए तो फिर ये सही नहीं है। पर मूविंग ऑन फ्रॉम दैट, हम बिज़नेस के हवाले से आपने बात अभी की थी, जो हमारे गेस्ट ग्लासगो से आए हुए हैं, तो अभी हमारे यूके के अंदर जो हमारे नेशनल पुलिस चीफ काउंसिल ने डिसाइड किया था कि ये जब लॉकडाउन शुरू हुई है जो ये 10,000 पाउंड का फ़ाइन दे रहे थे बिजनेसेस को जो
اسینشیل بزنسز نہیں ہیں اور پھر بھی وہ کھل رہی ہیں اور فنکشن کر رہی ہیں، ان کو اجازت نہیں تھی، تو ان کو فائن مل رہا تھا آن دا اسپاٹ 10,000 پاؤنڈ کا، اس کو سپر فائن کہتے ہیں. تو وہ انہوں نے روک دیا تھا بیکاز وہ کورٹ میں چیلنج ہو سکتا تھا. تو انہوں نے اس کے اوپر پھر کافی وہ ڈسکشن کیا تو انہوں نے پھر اس کو فریز کر دیا تھا. پر اس وینسڈے سے وہ پھر سے اس کو ریسٹارٹ کر رہے ہیں بیکاز انہوں نے اب کورٹ میں جا کے اس کے آگے پیچھے جو اسمال پرنٹ تھا اس کو کریکٹ کر کے انہوں نے اب پیش کر دیا کہ اگر نان اسینشیل بزنسز لاک ڈاؤن کے اندر کھلیں گی تو ان کو 10,000 پاؤنڈ کا فائن ملے گا. کورٹ میں اگر وہ چیلنج کریں گے تو اگر وہ obviously if they fail تو وہ کرمنل کنوکشن کی طرف بھی پھر وہ بات جا سکتی ہے. تو کیا یہ گلاسگو میں بھی یہ اپروچ لیا جا رہا ہے یا نہیں؟ جی خالد صاحب، جی آپ بتا سکتے ہیں خالد صاحب. جی یہاں بات کروں تو یہاں پر جو ہے لاک ڈاؤن اس طرح نہیں ہے، تمام شاپس کھلی ہیں. جو اسپیسیفک کچھ ایریے ہیں جہاں پر انہوں نے لاک ڈاؤن کیا ہے جس کو آپ اسمارٹ لاک ڈاؤن کہہ سکتے ہیں، جس میں وہ لیول 4 ہے. لیول 4 میں یہ فائن بھی کرتے ہیں، مگر لیول 4 جو شروع ہوا بھی وہ چند ایک ایریا میں ہے جہاں پہ بہت زیادہ میں نے دیکھا کوئی کیسز رپورٹ ہوئے ہیں جو متعلقہ کونسلر ہے وہ میٹنگ کرنے کے بعد اعلان کرتے ہیں، اس کو ڈکلیئر کرتے ہیں کہ لیول 4 ہے. لیول 4 میں یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو چیزیں فوڈ سروس کو مینشن کرتے ہیں. ان کے علاوہ سب جو بزنس ہے وہ بیوٹی تھنگز ہو گئے اور سے ہو گیا دوسری جو بات کر رہے ہیں ان کے نام مینشن کیے ہوئے یہ بھی کر سکتے. مجھے فائنس والا کا سلسلہ بھی یہاں پر نہیں ہوئی، یہاں پر اسکول بھی کھلے ہیں ابھی اور شاپ بھی کھلی ہیں، کچھ اسپیسیفک ایریا ہیں، مگر فائن کا سلسلہ بھی یہاں پر نہیں ہوئی. صحیح ہے. ٹھیک ہے، شکریہ. جی ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آؤں گا. جی ایک بات میں ایڈ کرنا چاہ رہا تھا اس میں جی کہ خالد صاحب نے بات بالکل صحیح کی. وہاں پہ چونکہ صورتحال مختلف ہے لیکن یہاں پہ کمپلیٹ لاک ڈاؤن جو ہے وہ اناؤنس کیا گیا ہے. ابھی جو میں پہلے بات کر رہا تھا ایشین کمیونٹی کے حوالے سے، تو میں ریسنٹلی آپ کو بتاؤں کہ نارتھ لنڈن کے علاقہ ووڈ گرین میں ایک جم جو ہے اس کو کونسل کی طرف سے بار بار تنبیہ کی گئی کہ اس کو بند کریں، اور لیکن وہ بند نہیں کیا انہوں نے. جو جم کا مالک ہے اس کو پھر باقاعدہ پولیس ڈپلوائے کرنے کے بعد اس کو باقاعدہ ڈرامائی انداز میں اریسٹ کیا گیا اور اس کو 67,000 پاؤنڈ جو ہے وہ فائن کیا گیا اور گرفتار بھی کیا گیا. تو بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ اتنا بڑا جم اور اس کی باقی کی جو برانچز ہیں وہ بالکل اچھی نہیں تھی. وہ یورپین ہیں اور وہ سارے کے سارے لوگ وہاں پہ جو آتے ہیں وہ بھی یورپین اور لوگ یہاں کے مقامی لوگ. تو فائن کا سلسلہ جو ہے وہ لندن میں بڑی تقریب ہو چکا ہے. یعنی ابھی حال ہی میں ہمیں پتہ چلا کہ یہ ہمارے حوصلے میں یہاں دو گھروں کو بھی 10,000 پاؤنڈ کا جرمانہ کیا گیا، کہیں 3,000 پاؤنڈ کا بھی جرمانہ کیا گیا. یعنی جرمانوں کی شرح جو ہے وہ لندن میں کمپیریٹیولی زیادہ ہے دوسرے علاقوں میں. جی ظاہر ہے جو سپورٹ کر رہے ہیں تو وہ ادھر سے ہی کور کر رہے ہیں نا واپس جو وائلیشن کر رہے ہیں لوگ. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ کچھ کوسچن آئے ہوئے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ وہ اس کو ذرا کیا جائے، کیونکہ جو کوسچن بھیجتے ہیں وہ ہمیں دیکھتے بھی ہیں اور انتظار کرتے رہتے ہیں. تو یہ بتائیے ڈاکٹر صاحب کہ لوگوں کی اکثریت افواہوں پر کیوں زیادہ یقین رکھتی ہے؟ دیکھیں انسانی فطرت ہے کہ جو چیزیں سینسیشنل پیدا کرتی ہیں، جو چیزیں جو ہے وہ جذبات کو فوراً بھڑکاتی ہیں، وہ انسان کو پہلے اپنی طرف اس کی توجہ جاتی ہے. اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں بچپن سے دیکھتا آیا ہوں کہ جو ایوننگ پیپر ہوتے تھے پاکستان میں فار ایگزامپل، اس میں جو سنسنی خیز ہیڈ لائنز لگائی جاتی تھی اور اس میں بہت لوگوں کی توجہ اس پہ جاتی تھی. تو اسی طرح کی ہیومن ٹینڈنسی ہے کہ جو نیگیٹو باتیں ہوتی ہیں، جو باتیں سنسنی پیدا کرتی ہیں، وہ لوگوں کو زیادہ اٹریکٹ کرتی ہیں. سوشل میڈیا کا اس میں کافی ایک منفی رول رہا ہے کہ اس میں سینسیشنلزم پھیلانے کا عنصر بہت قوی طور پہ موجود ہے. تو اس وجہ سے بھی کمیونٹی میں بے انتہا ہیجان پیدا کیا گیا ہے، اور اس وجہ سے جو کمیونٹی کی اوور آل مینٹل ہیلتھ
وہ اچھے اثرات منعکس نہیں ہوئے ہیں. صحیح ہے ڈاکٹر صاحب. جیسے یہ کرونا وائرس سوشل کی میڈیا یہ آپ کو میں بتاؤں کہ ابھی پچھلے دنوں ہی آپ نے ہاؤس آف کامن میں اس کو زیر بحث لایا گیا اور سوشل میڈیا کو کہا سفارشات پیش کی گئی کہ سوشل میڈیا کو باؤنڈ کیا جائے کہ وہاں اینٹی ویکسین جو میٹر لوگ جو اپلوڈ کر رہے ہیں اس کو کسی طریقے سے فلٹر کیا جائے. دیکھیے آپ کو یاد ہوگا قاضی صاحب میری اور آپ کی پہلے لاک ڈاؤن 1 کے زمان تھی اور کچھ ہمارے ڈاکٹر صاحبان تھے جو کہ کرونا وائرس کے مقدمے بہت ہی عجیب و غریب قسم کی افواہیں پھیلا رہے تھے. تو ان چیزوں کا کافی نیگیٹو امپیکٹ ہوا ہے, پاکستان میں بھی نیگیٹو امپیکٹ ہوا ہے اور یہاں پہ بھی لا انفورسنگ ایجنسیز نے اس کا سختی سے نوٹس لیا ہے. بہت سارے لوگوں کی رجسٹریشنز ڈاکٹری کی جو ہے وہ سسپینڈ کر دی گئی ہے اسی وجہ سے. تو آئی تھنک حالات یہاں پہ جان و مال کا کے معاملات آ جاتے ہیں اور چیزیں امپیکٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو پھر قانون حرکت میں آتا ہے اور چیزوں کو سختی سے نمٹنے کی ضرورت پڑے گی. ڈاکٹر صاحب بہت سارے لوگوں کی دکانیں بھی تو نہیں افواہوں پہ چلتی ہیں. صحیح ہے جی ہاں ان کی چلتی ہیں لیکن بہت سے ان کی بند بھی ہو جاتی ہیں. جی بالکل بند بھی ہو جاتی. جی ڈاکٹر صاحب جیسے آپ نے ذکر کیا کہ پہلے بھی ہم نے کافی ان چیزوں کو ڈسکس کیا ہے اور جو پہلے لاک ڈاؤن میں یا کرونا جب سے بیماری شروع ہوئی ہے تو جو افواہیں تھیں ان کو بھی ہم نے بے نقاب کیا تھا. تو ابھی تو وہ ساری غلط ثابت ہوئی ہیں ان لوگوں کی چیزیں, لیکن یہ ہے کہ ہمیں لوگوں نے کافی اپریشیٹ کیا کہ آپ نے اچھی نشاندہی کی تھی. ابھی جب سے یہ ویکسین آئی ہے تو اس کے 90% کامیابی کے دعوے کیے گئے ہیں جس پر لوگوں نے کافی اور بھی افواہیں پھیلانا شروع کر دی ہیں, جیسا کہ مثال کے طور پر جس مائکرو چپ جیسے شامل کی جائے گی باڈی میں اور لوگوں کی نقل و حرکت اس سے معلوم کی جائے گی. پھر دوسرا یہ کہ جس طرح کہا گیا ہے کہ دوسرا اس میں یہ کہا گیا ہے ڈی این اے کے حوالے سے کہ ڈی این اے چینج کیا جائے گا اور اس طرح لوگوں کی شناخت چینج ہوگی اور یہ ساری چیزوں کو ڈاکٹر صاحب یہ ساری تفصیلیں آپ نے بات اس ساری چیزوں کو جو مین آدمی ہے جس کے ساتھ جوڑا گیا ہے وہ ہے بل گیٹس جو اس وقت کافی بڑا پوری دنیا میں سب سے بڑا بزنس مین ہے, اس کے ساتھ جوڑا گیا ہے. یہ اس کی ذرا تھوڑی وضاحت کیجئے گا کہ ان چیزوں کو کس نظر سے دیکھتے ہیں. دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ لوگوں کو یہ بات اچھی طرح سے کلیئرلی سمجھ لینی چاہیے کہ یہ ایک مہلک بیماری ہے, یہ ایک پینڈیمک ہے. پینڈیمک 100 سال میں ایک دفعہ آتا ہے اور اس کی نیچرل ہسٹری یہ ہے کہ پچھلے سمجھیں 500 سال یا 1000 سال میں ہر 100 سال پہ ایک پینڈیمک آتا ہے. پچھلے 100 سال پہلے فلو کا پینڈیمک آیا تھا جس میں کروڑوں لوگ ہلاک ہوئے تھے اور اس کا حل اور اس کی بیماری کا ادراک اس وقت ہوا تھا جب ویکسین ایجاد ہو گیا تھا. آج کل سائنس بہت ایڈوانس ہے, ویکسین ہم بیماری کے آنے کے ودن 1 سال کے اندر یا 6 مہینے کے اندر ایجاد کرنے میں کافی حد تک کامیاب ہو گئے ہیں پچھلے مقابلے میں جب اس فلو ویکسین کو آنے میں سالوں لگے تھے. تو نتیجے میں یہ ہلاکتیں کم ہوں گی, بیماریاں جلد کنٹرول میں آئیں گی اور زندگی کا پہیہ دوبارہ سے نارمل لائف کی طرف بڑھے گا. جس طرح کی افواہوں کی بات ہے یہ سوائے اس کے کہ یہ کسی کے دماغ کی شرارت ہے اور ایک دماغی اختراع ہے جس کی کوئی حقیقت سے تعلق نہیں ہے, اس سے زیادہ میں اور کچھ نہیں کہہ سکتا. جہاں تک یہ ڈی این اے کی بات ہے, یہ جو لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں ان کو شاید ڈی این اے کے ڈی کا مطلب بھی نہیں پتا. تو اس قسم کی باتیں کرنا جو ہے وہ صرف اپنے آپ کو دھوکہ دینا, قوم کے ساتھ کمیونٹی کے ساتھ دھوکہ کرنا اور لوگوں کی جان و مال کے ساتھ کھیلنے کے مترادف ہے. اس طرح کی باتیں کرنا ہمیں زیب نہیں دیتی. اس بیماری سے لاکھوں لوگ ہلاک ہو چکے ہیں, لاکھوں لوگوں کی روزگار چلے گئے ہیں, پوری دنیا کا معاشی پہیہ رک گیا ہے اور اس پورے سچویشن میں کوئی دنیا کی کمیونٹی ایسی نہیں ہے, کوئی ملک ایسا نہیں ہے جس نے بری طرح سے سفر نہ کیا ہو. اس میں اس طرح کی غیر سنجیدہ باتیں کرنا جو ہے وہ ہم پہ زیب نہیں دیتا. خالد پرویز صاحب آپ بتائیے گا, آپ کی طرف آئیں گے وسیم صاحب. خالد پرویز صاحب بتائیے گا کہ کیا یہ اس قسم کی افواہیں
اسکاٹ لینڈ والی سائڈ بھی گردش کرتی ہیں بہت زیادہ, یا ذرا مختلف ہے وہاں صورتحال مختلف ہے؟ جی یہاں پر اس قسم کی افواہیں جو ہے کم گردش کرتی ہیں. یہاں پر ٹھنڈے لوگ ہیں قدرے خود ہی وہ دیسی سوچ کے وہ اس کے اوپر بہت زیادہ یقین رکھتے ہیں. کلنجی کا تیل ہو اور کلنجی کا استعمال کرتے ہیں کہ نیمبو کا پانی اور باب میں تو یہ سوچ کے لوگ اس کے اوپر یقین رکھتے ہیں. تو وہ اسکول ہے اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ٹھیک. جی وسیم صاحب آپ بتائیے. یہ ڈاکٹر صاحب نے جو ڈی این اے کا ڈی کی بات کی, تو میں ایک دوسرے ڈی کی بات کروں گا جو جس کا تقریباً ہر کسی کو ماشاءاللہ سے بڑا پتا ہے, اور وہاں سے نکال کے اس ڈی کے اندر سے کافی ساری چیزیں وہ سوشل میڈیا پہ بھی لوگوں کے کانوں میں بھی پھونکتے رہتے ہیں. وہ جو ہے نا وہ اتنا ڈینجرس ہے کہ وہ خراب کر رہا ہے خاص طور پہ لوگوں کو یہ سمجھنے میں کہ میڈیکل سائنس جو ہے یہ بہت ترقی کر چکی ہے اور یہ لوگوں کو محفوظ کرنے کے لیے ہے, مارنے کے لیے نہیں ہے. تو یہ وہ ڈاکٹر صاحب وہ آپ نے ڈی والی بڑی اچھی بات کی, آپ یہ ڈی پہ پورا کالم لکھیں گے, یہ بڑی کمال کا آپ نے مجھے لفظ دے دیا, بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ. یہ آئی تھنک قوم کو جو ہے نا تھوڑا اس وقت حالت لاک ڈاؤن میں دیکھیں, پہلا لاک ڈاؤن ہوا تھا تو وہ گرمیوں کا موسم تھا, اس میں روشنی ہوتی تھی, لوگ باہر نکل سکتے تھے, مینٹل ہیلتھ پہ اس کے اتنے منفی اثرات نہیں ہو رہے تھے. اب سردیوں کا موسم ہے, اس وقت دن چھوٹے ہیں, باہر لوگ نکل نہیں سکتے, خاص طور پہ ایشین کمیونٹی جو کہ جن کے چھوٹے گھر ہوتے ہیں, جن میں زیادہ باہر نکلنے کی گنجائش نہیں ہوتی ہے, اس سے پوری لوگوں کی صحت پہ, ان کی دماغی صورتحال پہ بے انتہا نیگیٹو اثرات مہیا ہو رہے ہیں. تو اس پورے سچویشن میں جب پہلے اور کمیونٹی اتنی زیادہ پریشان ہے, اس طرح کی باتیں کر کے اور اس طرح کی افواہیں پھیلا یہ پورا سسٹم کو جو ہے وہ چیلنج کیا جا رہا ہے, اور یہ ہماری کمیونٹی کے لیے بہت ہی نیگیٹو ہے. آگے جا کے اس کے بہت سارے نیگیٹو امپیکٹ آئے گا, اور جو نیٹو قوم ہے, جو گورنمنٹ ہے, وہ پوری ایشین کمیونٹی کو جو ہے وہ عجیب نظروں سے دیکھے گی کہ یہ لوگ جو ہے یہ سنسیئر نہیں ہے, یہ سنجیدہ نہیں ہے, یہ باتوں کو صحیح طرح سے سمجھتے نہیں ہیں, رولز کو فالو نہیں کرتے اور ڈسپلن کا خیال نہیں کرتے. تو یہ ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے بہت میجر پرابلم کریٹ ہوں گی اس طرح کی باتوں سے. جی بالکل. ڈاکٹر صاحب آپ سے میں ایک سوال کروں گی, جو ہمارے آڈینس دیکھ رہی ہے گھروں میں آج کل, جیسے آپ کو پتہ ہے کافی زیادہ لوگ پازیٹیو بھی ہیں کووڈ کے, اور ان کو فلو بھی ہوا ہے, جو اس سیزن میں ٹوٹلی نارمل ہے کہ ہمارے پاس فلو بھی آتا ہے اور کولڈ سمٹمز ہوتی ہیں. تو آج ایک اسٹڈی ریلیز ہوئی ہے کہ نیوز پیپر میں آیا ہے آج تقریباً گھنٹہ پہلے انہوں نے یہ سٹوری ریلیز کی ہے کہ لیبارٹری میں انہوں نے کووڈ کے اوپر ایک ٹیسٹ رن کیا, اور انہوں نے نوٹ کیا کہ ماؤتھ واش سے وہ کافی اس کو فرق پڑا ہے. تو اٹ ریلیٹس بیک ٹو گاگلنگ, جیسے انہوں نے کہا تھا گھر پر رہ کے آپ کون سی ریمیڈیز کریں, مطلب ایک تھا کہ سیلف آئسولیشن اوبویسلی, اور ساتھ میں پین کلرز, سالٹ واٹر کے ساتھ گاگلنگ, کیوں انفیکشن اپیرنٹلی آپ کے ادھر تھروٹ کے ایریے میں ہوتا ہے. تو آپ کی کیا رائے, یہ واقعی اس میں کوئی سچائی ہو سکتی ہے کہ ماؤتھ واش کا کوئی ڈائریکٹ واقعی کوئی لنک ہے, یا یہ بھی کوئی آپ کو لگتا ہے ایک رومر کسی نے شروع کر دیا اور اٹ ڈزنٹ ریلی میک سینس؟ ماؤتھ واش کا انفیکشن پھیلنے میں تو کوئی رول نہیں ہے, لیکن جہاں تک سمٹم کنٹرول کی بات ہے اس میں گرم پانی سے بھاپ لینا, ساتھ میں وکس ڈال کے, یا گارگلنگ کرنا, اس سے یہ جو وائرس ہے یہ زیادہ تر گلے اور پھیپڑوں کو افیکٹ کرتا ہے. تو یہ جو لوکل سمٹم گلے میں ہوتے ہیں, اس میں لوگ فیل کرتے ہیں کہ ان کو چوکنگ ہو رہی ہے, یا ان کی گلا بند ہو رہا ہے, یا ان کی آواز بھاری ہو رہی ہے, یا آواز بند ہو رہی ہے, اس میں یہ لوکل ریمیڈیز جو ہوتی ہیں جیسے بھاپ لینا یا گرم پانی سے گارگل کرنا, اس سے لوگوں کے جو سمٹمز ہیں وہ بہتر ہوتے ہیں. تو اس میں اس کو پرفارم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, جس سے آپ کی طبیعت میں بہتری آئے. ٹھیک ہے جی, شکریہ, تھینک یو. جی ڈاکٹر صاحب اس میں ایک اور ابھی بندے نے میسج کیا کہ مجھے کوئی پرابلم نہیں تھی, لیکن جہاں میں کام کر رہا ہوں انہوں نے
مجھے کہا ہے کہ آپ اپنا ٹیسٹ کروا کر لائیں، جس کی وجہ سے میں گیا ٹیسٹ کروانے کے لیے، اور وہاں جب جا کر ٹیسٹ کے لیے انہوں نے کوئی مجھے وہ دیا جو ناک میں آلہ ڈالے جاتا ہے. جب میں نے وہ ڈالا تو اس کے بعد مجھے چھینکیں وغیرہ شروع ہو گئی اور اس قسم کی پرابلم، اور ابھی میں یہ فیل کر رہا ہوں کہ مجھے کچھ پرابلم ہے. تو ابھی رزلٹ اس کا آیا نہیں ہے، لیکن اس نے میسج پہلے کر دیا کہ اس کے بارے میں مجھے بتائیں کہ کیا کس وجہ سے ہو سکتا ہے. دیکھیں، یہ جو سواپ کیا جاتا ہے کووڈ کے لیے، یہ ناک میں کیا جاتا ہے اور گلے میں کیا جاتا ہے. نیچرلی یہ ایک فورن باڈی جو بھی آپ ناک میں یا گلے میں انسرٹ کرتے ہیں تو اس سے ایک ریئیکشن ہوتا ہے. ہم ڈاکٹروں کو ہر 2 ہفتے پہ اپنا سواپ کروانا ہوتا ہے. تو ظاہر یہ میں اپنی ذاتی ایکسپیرینس سے بھی بتا رہا ہوں کہ جب بھی میں اپنا سواپ کرواتا ہوں اس کے 15-20 منٹ آدھے گھنٹے تک مجھے بھی بہت چھینکیں آتی ہیں. لیکن یہ ایک لوکل اریٹیشن ہوتی ہے جو کہ وقت کے ساتھ جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے. اگین اس میں اگر آپ تھوڑا سا بھاپ لے لیں یا گرم پانی سے سیکائی کر لیں تو یہ چیز سیٹل ہو جاتی ہے. اگر آپ کو سمٹمز ہو رہے ہیں سواپ کرنے کے بعد، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو کووڈ انفیکشن ہے. یہ ایک لوکل ریئیکشن ہے جو کہ سواپ کی وجہ سے آپ کو ہوا ہے، جو کہ کچھ عرصے ٹائم کے ساتھ جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گا. ہاں، اگر آپ کو انفیکشن ادروائز بھی ہے تو وہ سواپ کے نتیجے میں سامنے آ جائے گا. بے شمار لوگ ایسے ہیں جو کہ ایسمپٹومیٹک ہیں، جن میں کوئی سمٹمز نہیں ہیں جن کو، لیکن جب ان کا سواپ کیا گیا فار کسی واٹ ایور ریزن تو وہ سواپ پازیٹیو آیا ہے. تو ٹریس اینڈ ٹیسٹ اینڈ ٹریس کا سسٹم یہی ہے کہ ایسمپٹومیٹک لوگوں کو پکڑا جائے، کیونکہ وہ کمیونٹی میں گھوم رہے ہوتے ہیں ایک سے دوسرے سے، اور ان سے انفیکشن ٹرانسمٹ ہو رہا ہوتا ہے. اور یہ جو شروع جو سب سے امپورٹنٹ ریزن سیکنڈ ویو کا ہے وہ ہے یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کی وجہ سے. اس میں ہاسپٹیلٹی سیکٹر بھی انوالو نہیں ہے، اس میں اسکولز بھی انوالو نہیں ہے. اس میں جو میجر پرابلم ہوئی ہے وہ لاکھوں کی تعداد میں جو یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں جو مختلف کنٹری کے حصوں سے ایک جگہ سے دوسری جگہ گئے، اور جو ینگسٹر سے انہوں نے ثبوت دیا، انہوں نے پارٹیاں کی اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ ایک ساتھ جمع ہوتے رہے. نتیجہ یہ ہے کہ ان میں انفیکشن جو ہے وہ بہت تیزی سے پھیلا. جتنے بھی یونیورسٹی ٹاؤنز ہیں جن میں بھی شامل ہے، لیڈز ہے، نیو کاسل ہے، مینچسٹر ہے، ان ساری جگہوں پہ جو آؤٹ بریک ہوئی ہے سیکنڈ ویو کی، اس کی سنگل موسٹ کامن جو ڈینومینیٹر ہے وہ ہے یونیورسٹی اسٹوڈنٹس. تو اسی وجہ سے گورنمنٹ خاص طور پہ ایک سسٹم بنا رہی ہے جس میں دسمبر کے پہلے ہفتے میں 3 تاریخ یہ جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہیں ان کا ایک اسپیشل ٹیسٹ کیا جائے گا، اور جس کا فوراً چند گھنٹوں میں رزلٹ آ جائے گا. وہ پازیٹیو نہیں ہے، اگر وہ کلیئر ہیں تو ان کو اپنے گھروں میں واپس بھیجا جائے گا. کیونکہ یہی جو موومنٹ ہوئی ہے سپٹمبر کے آخر میں، یہ سیکنڈ ویو کا محرک بنی ہے. اچھا، یہ بتائیے گا کہ اسی سے ملتا جلتا یہی کوشچن ہے کہ کیا کھانسنے سے، چھینک مارنے سے، یا عوام میں ملک جو ذرات ہیں اس کی وجہ سے یہ بیماری پھیل سکتی ہے؟ بالکل پھیل سکتی ہے. سب سے ریزن ہی اس کے پھیلنے کا یہی ہے، خاص طور پہ کھانسی سے. اور ایون اگر باتیں کر رہے ہیں اور وہ بالکل ان کا کانٹیکٹ بہت کرتے تو اس سے بھی انفیکشن پھیلتا ہے. یہی وجہ ہے فیس ماسک استعمال کرنے سے، کہ اگر کوئی پازیٹیو شخص ہے بھی جس کو سمٹمز نہیں ہے یا وہ کیریئر ہے، تو اگر وہ ماسک پہن کے کسی سے بات کر رہا ہے تو اس کی جو جراثیم ہے وہ ماسک سے رکیں گے، اور جو آدمی اس کے سامنے اس سے بات کر رہا ہے اس نے بھی ماسک پہنا ہوا ہے تو وہ بھی پروٹیکٹڈ ہوگا. تو اگر دونوں اشخاص ماسک کا استعمال کریں گے تو انفیکشن کی ٹرانسمیشن کا ریٹ 95% کم ہو جائے گا. تو یہ کتنی دیر تک یہ ہوا میں ملک رہ سکتے ہیں یہ ذرات؟ یہ ذرات جو ہے وہ تقریباً آدھے سے 1 گھنٹے تک کہتے ہیں لوگ کہ موجود رہتے ہیں. لیکن اگر یہ ذرات کسی سالڈ سرفیس پہ لینڈ کر جائیں تو اس پہ یہ 24 گھنٹے تک بھی زندہ رہ سکتے ہیں. اچھا، یہ بتائیے گا کہ موبائل پر یا جو کرنسی کے نوٹ ہیں اس پر یہ ایک رپورٹ میں آیا تھا کہ 28 ڈیز تک یہ رہ سکتے ہیں، تو کیا یہ صحیح ہے؟
28 ڈیز کا تو مجھے علم نہیں ہے، لیکن کرنسی نوٹس کے متعلق خاص طور پہ یہ کہا گیا تھا کہ یہ اپ ٹو 7 ڈیز تک اس پہ رہ سکتے ہیں. نتیجتاً آپ کو خود ہی اندازہ ہے کہ پرانے نوٹس کو گورنمنٹ ٹیک اوور کر کیا ہے اور نئے نوٹس مارکیٹ میں سرکولیٹ کیے گئے، اور اسی وجہ سے کانٹیکٹ لیس کریڈٹ کارڈز اور ڈیبٹ کارڈ کا استعمال کو فروغ دینے کی بات کی گئی ہے تاکہ ٹرانسمیشن کو روکا جا سکے. تو اس میں کسی حد تک سچائی بالکل موجود ہے، جس کی وجہ سے ان چیزوں کے استعمال میں احتیاط کی خاص طور پہ ہدایت دی جا رہی ہے. اچھا، یہ چیز بتا دیں، پھر آپ نے دوسرے مہمانوں کی طرف جائیں گے، کہ مردوں اور عورتوں میں اس کے اثرات مختلف ہیں، کیا اس میں حقیقت ہے؟ نہیں، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. میل ہوں یا فیمیل ہوں، دونوں میں کو ایکول خطرہ ہے، دونوں کو انفیکشن لگنے کے اور اس سے متاثر ہونے کے ایکول خطرات ہیں. انفیکٹ جو ابھی سیکنڈ ویو میں ہم نے دیکھا ہے ہاسپٹلوں میں خاص طور پہ، اس میں فیمیل زیادہ افیکٹ ہوئی ہیں. اس کا ریزن کیا ہے یہ کہنا مشکل ہے، شاید اس وجہ سے کہ سیکنڈ ویو میں عورتیں زیادہ باہر نکل رہی تھیں مارکیٹس میں، اسکولز میں بچوں کو چھوڑنے کے لیے، اور مختلف ریزنز کی وجہ سے، جو کہ پہلے ایپیسوڈ میں نہیں تھا. تو ہاسپٹل ایڈمیشنز بھی خواتین کے زیادہ ایپیسوڈ میں. اس میں جو مین چیز بتائی گئی ہے کہ خواتین کیوں زیادہ متاثر نہیں ہوئی، کم ہوئی ہیں، کہ ان میں قوت مدافعت زیادہ ہوتی ہے مردوں کے مقابلے میں، کیا اس میں ہے حقیقت؟ اگین اس کا کوئی سائنٹیفک پروف نہیں ہے کہ قوت مدافعت جو ہے وہ ہر انسان کے انڈیویجول باڈی سسٹم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. جی ڈاکٹر صاحب، اس پر بات کرتے ہیں، کالر کو شامل کرتا ہوں تو پھر بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی ڈاکٹر صاحب بات کریں، ڈراپ ہو گئی ہے. جی تو اس میں لیکن یہ ضرور ہے کہ ایک فیکٹر ہے جس کو وٹامن ڈی کہتے ہیں، اور جس کی کمی کی وجہ سے بیماری کی شدت میں اضافے کے بارے میں باتیں کی گئی ہیں. although اس میں کوئی اس کا کیٹیگوریکل پروف تو نہیں ملا ہے، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ جن لوگوں میں وٹامن ڈی کی تعداد کم ہے، لیولز کم ہیں، ان لوگوں میں بیماری کی شدت زیادہ ہوتی ہے. عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کیونکہ خواتین زیادہ آؤٹ ڈورز نہیں نکلتی ہیں اور ان میں سن لائٹ ایکسپوجر اتنا زیادہ نہیں ہوتا ہے، تو ان میں وٹامن ڈی کی لیولز کم ہوتے ہیں. لیکن یہ ساری باتیں مفروضوں پہ بیسڈ ہیں، اس میں کوئی کیٹیگوریکل سائنٹیفک ایویڈنس ابھی تک سامنے نہیں آیا ہے. جی نیلم. جی بالکل، واقعی جیسے ڈاکٹر صاحب نے ویری ویلڈ پوائنٹ مجھے ریمائنڈ کیا ہے کہ جو وٹامن ڈی ڈیفیشنسی خاص کر کے ہمارے جو ایتھنک مائنورٹی گروپ سے بلانگ کرتے ہیں، ہماری پاکستانی کمیونٹی میں جو انگلینڈ میں ریزائڈ کرتے ہیں، یہ بہت ہی ایک کامن چیز ہے کہ وٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی، جیسے یہ مجھ کو بھی ہے یہ پرابلم نا، بیکاز ادھر واقعی دھوپ اتنی نہیں ہوتی، اور سو اس لیے ہمارا جو یہ امیون سسٹم ہوتا ہے یہ لنک ہوتا ہے اس کے ساتھ، اور اوبویسلی ہم پھر زیادہ اس کے لیے پھر وہ اس لائن کے اوپر آ جاتے ہیں کہ وہ مور لائکلی ٹو پک اپ اینی انفیکشن، ناٹ جسٹ کووڈ. پر ہوپ فلی یہ ٹائم بھی گزر جائے گا، ہم یہی ہوپ کر رہے ہیں. پر آن اے پازیٹیو، انشاءاللہ، پر آن اے پازیٹیو میں اپنے حوالے سے اگر کوئی بات کروں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ میں یہ آج بھی یہی سوچ رہی تھی کہ جب پہلی لاک ڈاؤن ہوئی تھی، اٹ واز ویری ہارڈ، بہت مشکل تھی. ہم ہیومنس ہیں، ہم کریچرز آف اے ہیبٹ، مطلب جو ہماری روٹین تھی وہ سب کچھ اس وقت بدل گئی تھی. پر اس وقت مجھے پتہ ہے یہ دوسری لاک ڈاؤن ہے، اور مجھے لگتا ہے یہ فیل ہوتا ہے کہ جو ہمارے بہن بھائی ہیں انہوں نے بھی اس بار ذرا آرام سے اور آسانی سے اڈیپٹ کر دیا ہے. کیوں پہلی بار تو اوبویسلی ایک ٹوٹل کلچر شاک تھی ہر کسی کے لیے، اب بھی ہے، پر تھوڑی سی اب بہتر ہے، بیکاز ہم نے پہلے اتنے ہفتے ہم نے یہ ایکسپیرینس کر لی ہے. اب یہ ہے کہ اب ڈیز بھی چھوٹے ہوتے ہیں تو چل رہا ہے سب کچھ. اور اسینشل ورکرز الحمدللہ میں تو کام پر روز جا رہی ہوں تو میری روٹین اتنی خراب نہیں ہوئی، پر میں ڈیفینیٹلی فیل کر سکتی ہوں جو لوگ اپنی روٹین سے ہٹ کے اب
گھر پر بالکل وہ بیٹھ کے ہیں، ان کے لیے بہت مشکل ہوگا، پر ایٹ لیسٹ جو بچے ہیں وہ واپس اسکولنگ میں چلے گئے، اس چیز کو ہمیں ایڈریس کرنا چاہیے۔ پر میری ایک فرینڈز کافی زیادہ فرینڈز ٹیچرز ہیں، تو وہ مجھے بتا رہی تھی کہ کوریڈورز کے اندر اسکولز کے اندر ماسکس پہننا کمپلسری ہے، جیسے ہی اسٹوڈنٹس کلاس میں آتے ہیں ان کے لیے کمپلسری نہیں ہے فیس ماسکس پہننا، اور ایک کلاس روم میں 30 بچے ہوں گے تو وہ ایز نارمل بیٹھے ہوئے ہیں ایک ساتھ۔ تو اگین ادھر سے بھی مجھے لگتا ہے کہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم کو یہ چیز ریویو کرنی چاہیے، اور جیسے کہ اگر ٹیچرز وہ ٹریک اینڈ ٹریس میں ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ دیو بین ایکسپوز ٹو سم ون جس کے پاس کووڈ-19 تھا، تو وہ پھر پروجیکٹر وہ لگاتے ہیں کلاس رومز میں اور ادھر سے کلاسز ٹیچ ہو رہی ہیں۔ پر یہ ایک چیز جیسے ڈاکٹر صاحب نے مینشن کیا، یہ یونی اسٹوڈنٹس کی وجہ سے زیادہ یہ چیز ہوئی ہے، پر میں یہ بلیو کرتی ہوں کہ اسکول سے بھی زیادہ، کیوں ہمیں پہلے یہ بتایا گیا تھا گورنمنٹ سے کہ اگر اسکولس کھلیں گے تو ڈیسکس 2 میٹر ڈسٹنس کے اوپر سیٹ ہوں گی، مطلب کلاس روم اسپیس آؤٹ ہوں گی، امریکن سٹائل کی سنگل ڈیسکس ہوں گی۔ پر جو ہمارے ادھر برمنگھم کاورٹری کے اندر جو کلاسز ابھی بھی سیکنڈری اسکولز، پرائمری اسکولز جو کھلے ہوئے ہیں ادھر یہ بات ہوئی ہی نہیں ہے، ایوری تھنگ ایز نارمل ہے۔ اور آپ نے پتہ ان تصویر اگر دیکھی ہوگی، یعنی میڈیا میں آئی تھی، تقریباً کوئی 100-200 بچہ کوریڈور کے اندر کھڑا ہوا تھا، بالکل جیسے سارڈینز ہوتی ہیں ٹن کے اندر، وہ بالکل اسکواش ہوئے تھے، صرف انہوں نے فیس ماسک پہنے ہوئے تھے، پر کلاسز میں وہ ایز نارمل فری مکسنگ ایوری تھنگ چل رہا ہے۔ تو پھر ڈاکٹر صاحب آپ کی اس پر کیا رائے ہے؟ میرا اپینین یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے اسکولز کو بھی ان کو چاہیے کہ یہ ان کو بھی ہوم اسکولنگ وی آئی انٹرنیٹ یا کہ اسکائپ ٹائپ کلاسز ان کو کرنی چاہیے جب تک ویکسین آ جاتی ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے اس کے اوپر؟ دیکھیں اسکولوں کی جہاں تک تعلق ہے، اس وقت جو سیکنڈ ویو میں کسی حد تک حالات بہتر ہیں مینٹل ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے یا اوور آل کمیونٹی میں ویل بینگ کے پوائنٹ آف ویو سے، اس میں اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ اسکولز کھلے ہوئے ہیں۔ لیکن جہاں تک بات ہے کہ پریکاشنز کی، خاص طور پہ میں کہوں گا ہائی اسکولز کے پوائنٹ آف ویو، کیونکہ ہائی اسکولز میں جو ینگسٹرز ہوتے ہیں وہ ان کی طبیعتاً، ہم بھی جب ینگ تھے تو ایک انڈسپلن قسم کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، اور اس میں آپ کوریڈوروں میں تو چلیں ماسک لگا دیں، لیکن آپ جب اسکول کی چھٹی ہوتی ہے، اب جو ہائی اسکول کے بچے ہیں وہ تو خود سے گھر واپس جاتے ہیں، ان میں کوئی سوشل ڈسٹینسنگ کا عنصر نہیں زیادہ پایا جاتا، اور آپ ان کو لات سمجھا لیں وہ بات نہیں سمجھتے، وہ نہیں بات مانتے۔ لیکن یہ ان کو گھر پہ رکھنا بھی بہت مشکل ہے، کیونکہ اس سے بھی جو ہے وہ 10 قسم کے مسائل جنم لیتے ہیں۔ تو یہ انفارچونیٹلی کوئی پرفیکٹ آنسر نہیں ہے اس پورے معاملے کا، لیکن یہ ہم ضرور کہہ سکتے ہیں کہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں پرائمری اسکول کے، ان کے لیول پہ انفیکشن کی سپریڈ جو ہے وہ کم ہوتی ہے، آپس میں بھی کم ہوتی ہے، تو ان میں لیول آف پریکاشن کی یا سوشل ڈسٹینسنگ کی ضرورت اتنی زیادہ امپورٹنٹ نہیں سمجھی جا رہی ہے کلینکلی اینڈ سائنٹیفکلی، جتنی کہ ہائی اسکول میں خاص پہ ہے۔ صحیح ہے۔ خالد پرویز صاحب سے پوچھتے ہیں۔ جی خالد پرویز صاحب یہ بتائیے گا ایڈن برا میں بھی اسکولوں کی یہی سچویشن ہے؟ جی یہاں پر تمام اسکول تقریباً کھلے ہیں، یہاں پر کوئی اس قسم کا جو ہے پراپرلی اس چیز کا میک شیور کیا جاتا ہے کہ وہ 2 میٹر کے فاصلے کے اوپر ٹیبل لگاتے ہیں، اندر بھی وہ جو فیس ماسک ہے اس کو بہت ضروری وہ کرا دیا ہے، اس کے اوپر زیادہ سختی کی گئی ہے۔ اور یہاں پر ایک بات کہوں گا، یہاں پر ہمارے جو ایشین لوگ ہیں جو جب کیش اینڈ کیری کے لیے جاتے ہیں تو وہ اس کا بودر نہیں کرتے کہ ہم نے ماسک لے لیں، تو ہماری بہت بڑی کیش اینڈ کیری ہے، ہمارے ایشین کی کیش اینڈ کیری یہاں پر اسکول کی سب سے بڑی کیش اینڈ کیری ہے وہ۔ تو یہاں پر تقریباً 3-4 جو ہے لوگوں کو اگر صورت تو ہیلتھ ہونے آتے تو یہ لاک ڈاؤن کیا اس کو، تو پھر 1 کی لاک ڈاؤن ہوئی کیش اینڈ کیری پوری، اس کے کافی تقریباً کے کوئی 100 کے قریب ان کے لوگ کام کرتے ہیں کیش اینڈ کیری، کافی بڑی کیش اینڈ کیری ہے۔ تو یہاں پر ہماری ایشین میں یہ چیز پائی گئی کہ یار وہ ماسک لڑکی میں شرماتے ہیں کہ یار ماسک دوسرے نہیں لیا، میں نے کیوں لیا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہی جاتے ہیں کیش اینڈ کیری پہ آرام سے ویسے ہی کر رہے ہیں،
اور ایک بڑی عجیب سی بیماری ہے ہمارے پیشنٹ میں، جب ملتے ہیں کئی لوگ ایسے ہیں جن کو پتہ بھی کورونا وائرس، جب بھی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، ہاتھ ڈالنے کی، اب بھی پتہ ہے کہ حالات ایسے جا رہے ہیں، کوئی مناسب بھی نہیں ہے، تو اتنا ہمیشہ سے آج میں وہ جی کیا حال ہے سیدھے جب بھی ڈال دیتے ہیں، ان کو پتہ نہیں کہ حالات کیا ہے۔ ایک دوسرا جو ہے اسپیسیفکلی جو ہے ہمارے ایشین کے لیے میں آپ کے پروگرام میں یہ ساتھ سے بات کروں گا کہ اسپیشلی جو ماسک کا استعمال کرنے کی شرم والی بات نہیں ہے، کوئی لے نہ لے مگر آپ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں، ایک آدمی کو ہوتا ہے تو سمجھ اس کی پوری فیملی ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر اسکولوں کی پوزیشن تو کافی ٹھیک ہے، جب میرا بیٹا بھی پڑھنے جاتا ہے اور بھی دوست ہیں، اسکول بالکل ٹھیک جا رہے ہیں، جس ایریا میں وہاں پہ پتہ چلتا ہے وہ فوراً وہ اسکول کو کلوز کر دیں، گلاسکو میں ایک دو اسکول ہوئے وہاں پر تو ان کو نے فوراً ان کو بند کر دیا ہے، اور ڈبرا میں بھی ایک بات ویسے نارمل جو ہے آپ کہہ لیں 85% اسکول جو کھلے وہ ٹھیک ہی ہے، کوئی ایسا شکایت نہیں ہے۔ چلیں جی لندن کی بتائیں جی وسیم صاحب، وہاں کی کیا سچویشن ہے؟ یار اپنا اکبر صاحب سوری میں اصل میں میرا دھیان نہیں ہوتا، میں پوری خالد صاحب کی بات میں نے ایک ہی سانس میں بار بار ایشین سنا ضرور ہے۔ خالد صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ لندن کے اندر پتہ کیا ان کے ارد گرد سارے ایشین ہیں تو کیا کریں پھر انہی کی بات کرنی ہے۔ اچھا سن لیں نا، اب لندن کے اندر تقریباً 8 سے 10 ہزار لوگوں کا پروٹیسٹ ہوا اینٹی لاک ڈاؤن، جی I was there that time، میں وہیں پہ تھا، ایک بھی ایشین اس میں نہیں تھا۔ اچھا دوسری بات میں آپ کو بتاؤں، وہ جفیاں ڈال رہے تھے ایک دوسرے کو کھڑے ہو کے، ان میں سے 200-300 انہوں نے اریسٹ کیا، وہ بھی سارے کے سارے گورے تھے۔ اچھا اب جو ایشین کھڑے ہوئے تھے سائڈ پہ بےچارے، وہ میں وہیں پہ تھا، میں نے اس کا کلپ بھی ہے۔ اچھا ایوری ویکینڈ ٹرافالگر اسکوائر پہ جتنے لوگ کھڑے ہوتے ہیں وہاں پہ ایک بھی ایشین نہیں ہوتا۔ اچھا جی پکیڈلی ہمارا ایک بڑا فیمس ویکینڈ کا اسپاٹ ہے، لاک ڈاؤن کے باوجود وہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں، میں کہہ سکتا ہوں ہزاروں کی تعداد میں بچے بچیاں وہیں پہ ہوتے ہیں، ان میں سے 2 یا 3% ایشین ہوتے ہیں۔ آکسفورڈ اسٹریٹ لے لیں، اور بڑی ہماری یہاں پہ ایشین مارکیٹ لگتی ہیں جن میں اکثر گورے ہی زیادہ شاپنگ کرنے کے لیے، یہ میں لندن کی بات بتا رہا ہوں، ہو سکتا ہے سائڈ ویسے تو دیکھا جائے ہمارے اگر اسکاٹ لینڈ کا یا ایڈنبرا کا اور لندن کا مکس کر کے ریشو نکالیں گے تو پھر تھوڑا سا وہ آ جائیں گے ایشین۔ نہیں سر پھر بھی زیادہ ہی گورے ہی نکلیں گے، میں آپ کو بتاؤں، میری بات سنیں، اس میں ایج گروپ میٹر کرتا ہے، اس میں جو ینگسٹرز ہیں نا یہ ڈیپینڈ، یہ فرق نہیں پڑتا کہ وہ کس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں، وہ اوور آل ان کے ذہن میں ایک انڈسپلن ہے جس کی وجہ سے یہ معاملات بگڑے ہیں، اس میں چاہے گورے ہوں چاہے ایشینز ہوں۔ آئی تھنک یہ ینگ لوگوں کو یہ بات سمجھانا اور حالات کی سیویرٹی سمجھانا بڑا مشکل کام ہے۔ سوری ٹو کٹ یو ہیئر ڈاکٹر صاحب، میں اصل میں اس لیے بھی زیادہ یہ بات کر رہا ہوں کہ پہلے ایپیسوڈ میں باقاعدہ ہاؤس آف کامن میں یہ بات کو اس کا چرچا کیا گیا کہ جی ایشین علاقوں کے جو ایریاز ہیں، جو کونسلز جو باروز ہیں، ان میں یہ زیادہ ریشو زیادہ بڑھ رہی ہے، اور کیوں بڑھ رہی ہے اس کو ڈیفائن کیا گیا اس لیے کہ ہم لوگ پرواہ نہیں کرتے، یعنی یہ وہ وہاں پہ ہاؤس آف کامن میں اس کو کیا گیا۔ اب ریسنٹلی پچھلے دنوں میری ہمارے بڑے اچھے کولیگ ہیں، شاید کاظمی صاحب جانتے ہیں، BBC کے میں ہی کام کرتے ہیں، ان سے میری بڑا یہ مباحثہ ہو رہا تھا اس بات پہ، تو میں ان کو کہہ رہا تھا کہ مجھے ایک بات بتائیں، ایک بھی ایسا ویڈیو کلپ مجھے سوشل میڈیا پہ دکھا دیں جس میں ایشین ایکسپرٹس نے بیٹھ کے کہا ہو کہ یہ پینڈیمک نہیں ہے، یہ پلینڈیمک ہے۔ میں نے کہا جی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں 5 منٹ کا ویڈیو کلپ جس میں ڈاکٹرز، سائنٹسٹ اور کچھ ایسے ایکسپرٹس بیٹھے ہوئے تھے جینیٹک سائنس کے، جنہوں نے مل کے متفقہ طور پہ یہ کہا کہ یہ پلینڈیمک ہے۔ میں نے کہا جی آپ ہمیں مورد الزام ٹھہراتے ہیں، آپ ہماری اویئرنیس پہ سوال اٹھاتے ہیں، ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں کہ ہم بہت لاپرواہ لوگ ضرور ہیں، بھائی ہماری جینیٹک بنتر اس طرح کی ہے، کیا کریں ہم جن علاقوں سے جہاں سے آئے ہوئے ہیں، ہمیں بہت ساری چیزوں سے لاپرواہ ہو کے زندگی گزارنی پڑتی ہے۔ اب یہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں جیسے کہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ لندن میں ہر ویکینڈ پہ پروٹیسٹ ہوتا ہے، ہر احتجاج، وہ میڈیا کبھی نہیں دکھاتا اس کو، وہ دکھائیں گے نہیں، ظاہر ہے پالیسی ہے، تو وہ اینٹی ویکسین احتجاج بھی کا بھی پرچار ہو رہا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں اکثر جو ہے ہماری تو متعدد بلکہ 100% مساجد بند ہیں،
تقریباً گردوارے بھی بند ہیں، لیکن یہاں پہ چرچز کے باہر کھڑے ہو کے آج کے دن میری بحث ہو رہی تھی، ڈسکشن ہوئی اس بات پہ کہ وہ یہی اسی پہ بات کر رہے تھے، پینڈیمک پہ بات کر رہے تھے، اور ساتھ میں دوسرے کچھ جیسے ایک خاص لوگ کرتے ہیں، خیر اینی ہاؤ وہ بات ہو رہی تھی. تو ہم جو اوور آل جو سچویشن ہے یہاں پہ یہ اس طرح کی بن چکی ہے کہ سوشل پر بھی جتنی اپلوڈنگ یا جتنا بھی وہ میٹر افواہوں سے لبریز آتا ہے، اس کو بھی آپ ایک اس کی چارج شیٹ بنا لیں، آپ اس میں لکھ لیں، ایک طرف ایشین لکھ لیں، ایک طرف یورپین یا دوسرے لوگ لکھ لیں، آپ کو ان کی تعداد زیادہ نظر آئے گی. جتنے توہم پرستی ان میں ہے وہ ہم میں تو کم. نہیں، اس میں آپ ایک بات میں ایڈ جی کروں میں گا. کالر کو شامل کرتا ہوں، پھر آپ بات کرنا. السلام علیکم. جی السلام علیکم. کال میں ہے ڈراپ ہو گئی ہے، ڈاکٹر صاحب آپ بات کریں. جی دیکھیں، یورپ میں سب سے زیادہ افیکٹڈ جو کنٹریز ہیں وہ اٹلی اور اسپین ہیں، اور آپ کو اٹلی اور اسپین میں تو کوئی ایشینز نہیں ہیں. اسی طریقے سے نارتھ امریکہ میں اور ساؤتھ امریکہ میں یونائٹڈ اسٹیٹس اور برازیل میں جہاں سب سے زیادہ اموات ہوئی ہیں، اور نمبر 3 بھارت ہے. چلیں بھارت کو آپ الگ کر دیں پورے تو وہاں پہ بھی کوئی ایسے ایشینز نہیں ہیں. تو یہ پینڈیمک جو ہے نا یہ مذہب اور اٹیک نہیں کرتی ہے. اس کے بہت سارے کمپلیکس ریزنز ہیں جس کی وجہ سے ایک کمیونٹی دوسرے مقابلے میں زیادہ افیکٹ ہوتی ہے. کوئی فرسٹ راؤنڈ میں زیادہ افیکٹ ہوتی ہے، کوئی سیکنڈ راؤنڈ میں ہوتی ہے، اور سائنس کے پاس بہت کلیئر آنسرز نہیں ہیں اس پورے معاملے کے لیے. لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے، اور یہ بات بھی کافی غیر سنجیدہ اور ریکلیس سمجھی جائے گی کہ اگر ہم بغیر سوچے سمجھے ہوئے اور بغیر کسی پروف کے بلیم کریں کسی کمیونٹی پہ یا کسی ریجن پہ کہ ان کی وجہ سے اسپریڈ زیادہ ہو رہا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ چائنا کو بلیم کرتا رہا، اور یہ بات جو ہے وہ نیگیٹیولی لی گئی اس کے الیکشن کمپین میں کہ وہ مجھے سمجھے میں بغیر کسی پروف اور ریزن کے جو ہے وہ ایک بالکل جی. تو وہ جو کہتے تھے نا کہ جی یہ چائنیز وائرس ہے، یہ باتیں نیگیٹیولی لی گئی. تو آج کل کی میڈیا اتنا ایکٹیو ہے، لوگوں میں شعور اتنا زیادہ ہے، لوگ غلط باتوں کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. جھوٹ بولنے سے جو ہے نا مال بک جاتا ہے، لیکن برکت نہیں ہوتی، لیکن مال بھی نہیں بکتا. آج کل ہر چیز سامنے آ جاتی ہے، کہاں بکے گا، کتنی دیر بکے گا. جی بالکل. یہ آج کل یہ نا یہ غلط بیانی اور یہ جو جی میں بالکل صحیح بات. کالر کو شامل کرتا ہوں، پھر بات کرتے ہیں. السلام علیکم. عابد کاظمی صاحب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. عابد کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ کاظم بات کر رہا ہوں. جی کاظم صاحب. جناب اچھا پروگرام ہے آپ کا، اور مجبور کر دیتا ہے کال کرنے پہ. پھر آپ نے ڈاکٹر شبی کو انوائٹ کیا ہوا ہے، ہمارے صحافیوں میں وسیم کاظمی صاحب ہیں، خالد پرویز صاحب ہیں. تو اور میں ڈاکٹر شبی کی بات سے بالکل متفق ہوں کہ ہمیں اس بحث میں پڑھنے کی بجائے جو ہے اس کے کیور کی طرف یا اس کی پریونشنز کی طرف دیکھنا چاہیے. اور بہت ہی نفیس بات کی ہے انہوں نے، کیونکہ یہاں پہ آپ کے پینل میں ڈاکٹر صاحب بھی موجود ہیں، ایکٹیو ہیں کمیونٹی میں، وسیم جرنلسٹ ہیں، خالد صاحب بھی ہیں. میں اگر اس پہ بات ہو جائے، یہ بتائیے کہ جو ہماری ڈاکٹر کمیونٹی ہے اس نے پہلے فرسٹ پینڈیمک میں بہت زیادہ کام کیا تھا، اور ایشین کمیونٹی کے لیے بھی کام کیا تھا. تو اور ہماری بہت ساری ڈاکٹرس جو ہیں وہ چیریٹی ورک میں بہت انوالو ہیں، تو جو پاکستان کے لیے کرتے ہیں یا دوسری جگہوں کے لیے کرتے ہیں. تو کیا اس پینڈیمک میں چاہے وہ پہلا آپ ویو لے لیں چاہے دوسری لے لیں، یہاں پر رہنے والے ایشینس کے لیے ڈاکٹرز نے کوئی فائنینشیل سپورٹ یا ڈفرنٹ سپورٹ، ٹھیک ہے مارل سپورٹ دے رہے ہیں آپ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو مینٹل ہیلتھ سپورٹ دے رہے ہیں آپ، لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ کیا. اور وسیم اور خاص یہ بتائیے کہ یہ چیریٹیز جتنی بھی ہیں
جو ہمارے ملک کے نام پہ ہوتی ہیں، کیا وہ یہاں پر کوئی ایکٹیو ان کا پروگریس ہے کہ وہ کمیونٹی کو سرو کر رہی ہوں؟ ہمارے اسٹوڈنٹس بہت سارے پریشان ہیں، ہمارے چھوٹی فیملیز جن کے وہ فیملیز جن کے کام جو ہے وہ بند ہوئے ہیں وہ بہت پریشان ہیں. ایسا دیکھتے ہیں آپ کو لندن میں گلاسگو میں کچھ لوگ کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور کیا اتنے ایکٹیو ہیں جتنا انہیں ہونا چاہیے؟ کیا یہ ہے رجحان اس طرف؟ اس پہ اگر کچھ بات ہو جائے تو I'll be grateful. Thank you. جی بہت اچھا سوال، بڑی اچھی بات بھی آپ نے کہی کہ بالکل ہمیں اس بحث میں نہیں پڑنا چاہیے. دوسری بات آپ نے سوال بڑا اہم اور بڑا امپورٹنٹ سوال ہے یہ کہ ہماری این جی اوز جو سال ہر سال جو ہیں چندے اکٹھے کرتے ہیں اور ملینز کی تعداد میں ان کے پاس چندے اکٹھے ہوتے ہیں، کیا وہ کام کر رہے ہیں؟ تو اس کا صحیح اور سچا اور کھرا جواب یہ ہے کہ میں اپنے ایریا، اپنے لندن کیپٹل کی بات کروں گا کہ اگر یہاں پہ 100 این جی اوز ہیں تو ان میں سے تقریباً 8 یا 10 ایسی این جی اوز آپ کو نظر آئیں گی جو کام کر رہی ہیں. بالکل بلا شبہ ہم جاتے بھی ہیں، وہ ہمیں انوائٹ بھی کرتے ہیں. جہاں تک طالب علموں کی مدد اور یونیورسٹی کے جو فوراً وہ جو بچے جو پہلے ایپیسوڈ میں پینڈیمک کے پہلے ایپیسوڈ میں بہت ذلیل و خوار ہوئے، ہم نے ان کو رپورٹ بھی کیا. وہ تب اس زمانے میں تو اس ایریا میں یہ بات ضرور دیکھنے میں آئی کہ ان کی مدد نہیں کی گئی ویسے پراپر جیسے کرنی چاہیے تھی. ہماری این جی اوز کو جیسے آگے بڑھ کے کام کرنا چاہیے تھا. یہ صرف ہم پاکستانی این جی اوز کی بات نہیں کر رہے، میں اس پہ ایشین کمیونٹی کی کچھ ایسی این جی اوز ہیں جو یہ مل کے جن میں پاکستانی، انڈین، بنگلہ دیش، سری لنکن سب مل کے بھی کام کرتے ہیں، ایسی این جی اوز بھی ہیں، وہ بھی ان کو بھی میں اس میں شامل کر رہا ہوں کہ یہ بالکل بات صحیح ہے کہ جیسا کام ہمیں دیکھنے میں آنا چاہیے تھا ویسا کام ہمیں دیکھنے میں بالکل نہیں آیا. تو یہ بات ٹھیک ہے، لیکن کچھ ایسی این جی اوز بھی ہیں جو روزانہ کی بنیاد پر، جیسے ہمارے یہاں پہ میں بالکل ان کا نام لے سکتا ہوں، این جی او کا نام تو نہیں لوں گا لیکن اوپن کچن کے نام سے ایک ایسا پروجیکٹ جو ہے وہ یہاں پہ ایک متعارف کروایا گیا جس کی کوئی مثال پورے برطانیہ میں نہیں ملتی، جو روزانہ کی بنیاد پر 2 وقت کا گرم تازہ بہترین کھانا اور انتہائی مہذب طریقے سے جو ہے بلا تفریق جو ہے وہ دے رہے ہیں لوگوں کو. جی لندن کے جو ہے یہاں پہ انہوں نے پچھلی بار یہاں برمنگھم میں بھی دیا تھا. ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں. اچھا یہی جو کوسچن ہے وسیم صاحب، یہ خالد صاحب سے بھی پوچھتے ہیں کہ وہاں کی کیا سچویشن ہے جیسا کاظم صاحب نے بات کی ہے. جی خالد صاحب. جی ڈاکٹر صاحب، ہمارے یہاں پر کے نام سے ہے تنظیم جو کہ باقاعدگی سے کھانا لوگوں کو دیتی ہے، بوڑھے لوگوں کے اولڈ جو ہے ان کے گھر میں بھی کھانا پہ جاتی ہے اور باقاعدگی سے وہ کھانا تقسیم کرتی ہے اور ہیلپ بھی کرتی ہے. یہاں پر آپ کسی بات سے آگے بڑھاتے ہیں، یہ بہت کچھ ہے جو کافی ویل سیٹلڈ ہیں، مگر جب ان کے پاس اسٹوڈنٹ کام کرنے کے لیے جاتے ہیں ان کو پوری ویجز نہیں دیتے. یہ خاص کر میں اپنی کمیونٹی سے، میرا شکوہ اپنی کمیونٹی کے ساتھ ہے، جو لاسٹ ٹائم جس طرح انڈیا سے لوگ اسٹوڈنٹ ہیں یا پاکستان سے اسٹوڈنٹ ہیں، ان کو ریسٹورینٹ میں کام ملا یا دوسری پر کام ملا تو ویجز نہیں پوری دی گئی. اور اس بارے میں اگر جن کے پاس پیسے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمت دی ہے تو کسی کو جو ہیلپ کر سکتے ہیں کام، تو یہ ہیلپ ضرور کریں کہ اسٹوڈنٹ بیچارے جو ہے وہ پیچھے سے آپ کو جس طرح لوگ آتے ہیں پیسے پکڑ کے دار پکڑ کے جس طرح مینج کر کے آتے ہیں، یہاں پر آپ کوشش کرتے جو پیرنٹس کے اوپر جو بوجھ نہ پڑے. تو ہماری کمیونٹی میں جو 2 سیکٹر ہیں، ایک ریسٹورینٹ سیکٹر اور دوسرا جو دوسری ہمارے والے ہیں، تو یہ تھوڑا سی شکایت یہ ہمیں ملی ہے. جی یہ بالکل صحیح بات ہے. میں یہاں سے قاسم صاحب ایک بات ایڈ کر دوں اس میں کہ میرے وہ ذرا دل میں آ رہی ہے تو مجھے بڑا ضروری ہے یہ بات کرنی کہ جیسے ہم پورا سال ایک نارمل ایئر میں دیکھتے ہیں ایونٹس اور این جی اوز کی اپیلیں اور یہ وہ اور بھرمار ایک مطلب پورے کا پورا ہم کور کرتے تھے، آپ بھی کرتے ہوں گے ایریا میں. ویسی وہ جو بھرمار ہے، وہ جو ایک پوری کی پوری ایک فوج جو ہے این جی اوز کی، وہ ہمیں بڑی معذرت کے ساتھ یہ دوسرے میں بھی نظر نہیں آئی. چند ایسی بات ضرور کی میں نے بتائی. صاحب آپ بہت اچھی گفتگو کر رہے ہیں لیکن ہمارے پاس ٹائم ختم ہو گیا ہے. آخری ایک سوال ڈاکٹر صاحب سے کرتا ہوں اور پھر
اس کے بعد اجازت چاہوں گا. ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے چیٹیز پر بات وسیم صاحب نے بھی کر لی, آپ سے بھی پوچھنا تھا, لیکن ایک اور میرے پاس میسج آیا, اگر سماجی فاصلوں کا دورانیہ بڑھا تو زندگی کے لیے تبدیلی ممکن ہے؟ یہ انسان جو ہے وہ بہت زیادہ فلیکسیبل ہوتا ہے, اور جب بات سروائیول کی آ جائے تو ہر طرح سے انسان چیزوں کو اڈیپٹ کر لیتا ہے. یہ بات ہم نے پہلے بھی دیکھی تھی جب ہم ٹوٹل لاک ڈاؤن میں تھے, اس وقت سماجی فاصلے کا تو کوئی سوال ہی نہیں تھا, کوئی کمیونیکیشن ہی نہیں تھی. پھر جب لاک ڈاؤن ایز ہوا تو وہ 2 میٹرز کی بات آئی, پھر 2 میٹرز کم ہو کے 1 میٹر پہ آ گیا, 1 میٹر بھی بعد میں ختم ہو گیا. تو یہ ساری جو نزاکتیں ہیں یہ حالات پہ منحصر ہوتی ہیں. جب ضرورت پڑے تو انسان سب کچھ کر لیتا ہے, جب حالات بہتری کی طرف جاتے ہیں تو پھر ان سختیوں کی ضرورت نہیں پڑتی. تو اللہ خیر کرے, انشاءاللہ جب معاملات بہتر ہوں گے, جب یہ ویکسین ایزلی اویلیبل ہوگا نیکسٹ ایئر انشاءاللہ, تو پھر یہ جو سوشل ڈسٹینسنگ کے رول ہیں اور یہ جو اور یہ جو گیدرنگز پہ پابندیاں ہیں, اور جو مساجد بند ہیں, اور جو شادی بات بند ہیں, جو سوشل گیدرنگز بند ہیں, یہ ساری چیزیں جو وہ ریہیبلیٹیٹ ہوں گی اور وقت کے ساتھ اپنے نارمل حالات میں واپس آئیں گی. وقت ہمیں کتنا موقع دے گا یہ تو وقت ہی بتائے گا. بالکل ڈاکٹر صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کا. نیلم آپ بات کریں اور اس کے بعد اجازت چاہیں گے. شکریہ ڈاکٹر صاحب, اور شکریہ ہمارے جو باقی کے گیسٹ تھے جو ماشاءاللہ جرنلسٹ گلاسگو سے اور جو لنڈن سے وسیم صاحب بھی ہمارے ساتھ آج شرکت کی ہے, بہت بہت شکریہ, اور تھینک یو ٹو آور آڈینس ایز ویل. آج ہم نے بہت ہی انٹرسٹنگ باتیں کی ہیں, ویکسین سے لے کے جو آج کل ڈیتھ ریٹ چل رہا ہے, جو اسکولس کے اندر کیا چل رہا ہے, بزنسز ان کے فائنس, اور یہ جو کنسپیرسی تھیریز بھی ہیں ان کو اتنا سیریسلی واقعی نہیں لینا چاہیے, بیکاز یہ ویسے بھی ایک بہت ہی مینٹلی چیلنجنگ ٹائم ہر کسی کے لیے جا رہا ہے. تو اگر ہم بیٹھ کے کنسپیرسی تھیریز میں ان میں ہم ڈائیورج ہو جائیں گے تو ہماری مینٹل کیپیسٹی بالکل ہی ختم ہو جائے گی جب تک یہ پینڈیمک ختم ہوتا ہے. تو الحمدللہ آئی تھنک ہم سب بہت اسٹرانگ, اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ یہ 100 سال میں ایک بار آتا ہے, تو we're part of history on a positive. پر بہت شکریہ, بہت شکریہ. خالد پرویز صاحب جو ایڈنبرا سے ہمارے ساتھ لائیو موجود رہے ہیں, اور بڑی اچھی گفتگو کیا, ادھر کے حوالے سے آپ نے آگاہی دی ہمارے دیکھنے سننے والوں کو, آپ کا بہت بہت شکریہ. وسیم کاظمی صاحب لندن سے ہمارے ساتھ موجود تھے اور ابھی بھی موجود ہیں. انشاءاللہ پھر بھی زندگی رہی صحت رہی تو وسیم صاحب آپ کو دوبارہ زحمت دیں گے کسی موقع پر. آپ کا بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر شبیہ احمد صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں, اور بڑی اچھی جو آپ کی باتیں ہوئی ہیں آن ریکارڈ ہیں پہلے مثلا جب سے کرونا وائرس شروع ہوا اس وقت تک, اور انشاءاللہ لوگوں نے کافی اپریشیٹ کیا کہ آپ نے جو باتیں کی ہیں وہ بالکل صحیح ثابت ہوئی ہیں. تو آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کو جب بھی کہتے ہیں تو آپ حاضر ہوتے ہیں. ایک بار پھر آپ کا شکریہ. کاظم صاحب جنہوں نے ہمارے ساتھ شرکت کی, ہمیشہ شرکت کرتے ہیں پبلک فورم میں, آپ کا بہت بہت شکریہ. نیلم آپ کا بہت شکریہ. کافی عرصے کے بعد اور اس قسم کی سچویشن میں جب لاک ڈاؤن ہے اور رات کا کافی ٹائم ہے اور آپ اس ٹائم یہاں آتے ہیں, اور لوگ اس وجہ سے آتے ہیں کہ تنے لوگوں کو کوئی نہ کوئی ایسی بات بتائی جائے جس کی وجہ سے کسی کا بھلا ہو سکے. آپ کا بہت شکریہ. تمام دیکھنے سننے والوں کو, آج کچھ کالرز مس ہو گئے ہیں جن کی بات نہیں ہوئی, لیکن میسیجز کے ذریعے کچھ لوگوں کے سوالات آئے ہیں, کچھ میں نے کیے, کچھ ایسے کوسچن تھے جن کے جوابات پہلے ہی آپ کو مل چکے تھے جس کی وجہ سے ان کو شامل نہیں کر سکتا, اس پر معذرت. تمام دیکھنے سننے والوں کو ایک بار پھر میری طرف سے اور تمام کی طرف سے یہ مشورہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو محفوظ بنانے کے لیے اور اپنے بچوں کو, اپنی فیملی کو محفوظ بنانے کے لیے احتیاطی تدابیریں لازمی اپنائیں. یہ جو لاک ڈاؤن ہے سیکنڈ اسی وجہ سے لگایا گیا ہے کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ محفوظ بنایا جائے, اور آپ لوگوں کا کام ہے احتیاطی تدابیر لازمی اپنائیں اور اس کو سیریس لیں, کیونکہ یہ بہت خطرناک ہے. اور آنے والے دنوں میں کیونکہ اگلے جو 2 ہفتے ہیں وہ زیادہ خطرناک ہو سکتے ہیں, کیونکہ سردی بھی بڑھے گی اور اس بیماری کا بھی زور بڑھ رہا ہے دن بدن, اور اس سے محفوظ بنانے کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز ہے کہ احتیاط کیجیے گا. مجھے, نیلم کو اور تمام مہمانوں کو اجازت دیجیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ویک زندگی رہی صحت رہی تو دوبارہ نئے موضوع نئے مہمانوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے خدا حافظ.